बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-फ़ातिमतु बिज़अतुम मिन्नी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह ताला जब किसी घर में वालिदैन को बेटी अता फरमाता है तो रब्बुल आलमीन ऐलान फरमा देता है कि जब ये बेटी ज़मीन पर उतरेगी तो मैं रब उसके वालिदैन के लिए मदद और नुसरत के लिए ज़मीन पर उतर आऊँगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह उसी दिन से ही उसके माँ बाप का दस्तो बाजू बन जाता है, और जब बेटा पैदा होता है तो माँ बाप भी सोचते हैं, कहते हैं कि बेटा जवान होगा, पढ़ेगा, लिखेगा, फिर हमारा दस्ते बाजू बनेगा। और उसके दस्ते बाजू बनने में 20-25 साल का वक्त दरकार होता है, और फिर उसके बाद नसीब माँ बाप का कि वो बेटा उनका दस्ते बाजू बनता है या नहीं बनता। कुर्बान जाऊं बेटियों की किस्मत पर और नसीब पर कि जिस घर में वो उतरती हैं उस घर में रब खुद उतर आता है। और ज़िंदगी में ये हकीकत आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जिस घर में बेटी अता फरमाई हो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके माँ बाप उसकी तालीम, तरबियत और तज़किये के बाद उसकी शादी करें और उसे अपने घर में आबाद करें। तो फरमाया क़यामत के दिन वो मेरे साथ ऐसे होगा जिस तरह दो उंगलियां आपस में एक दूसरे के करीब होती हैं। ये तो आम बेटी की इज़्ज़त, कदर और मंजिलत है। और कुर्बान जाऊं उस बेटी पर कि जिस बेटी की ज़ुबान से जब अब्बा का लफ्ज़ निकलता होगा तो उस लफ्ज़ की अदायगी पर भी सारी कायनात कुर्बान हो जाती होगी। कोई बेटी अब्बा कहती है तो उसका बाप अफसर होता है, सियासतदान होता है, आलिम होता है, फ़कीह होता है, मुदब्बिर होता है, मुफक्किर होता है, स्कॉलर होता है, वज़ीर आज़म होता है, सदर पाकिस्तान होता है। मगर किस बेटी को वो बाप नसीब होगा कि जिस बाप को अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया किराम से अफजल, आला पैदा फरमाया, और वो बाप के जो पूरी कायनात की तख्लीक का सबब और वजह है, और वो बाप के जिसे अल्लाह ताला ने पूरी कायनात में अपने महबूब बनाने का शर्फ अता किया हो। मेरी मुराद खातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के उनके लबों से जब लफ्ज़ बाप निकलता होगा तो कायनात उस पर फ़िदा और क़ुरबान होती होगी और कहती होगी, ए फ़ातिमा तुम तो वो खुशकिस्मत बेटी हो कि रब ने तुम्हें वो बाप अता फ़रमाया कि जिस बाप की मिसाल न कायनाते पस्त में है न कायनाते बाला में है। इसलिए हज़रत पीर मेर अली शाह रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे, कोई मिसल न ढोलन दी चुप कर मेहरे अली इत्थे जा नहीं हो बोलन दी। अल्लाह ताला ने हज़रत खातून जन्नत को वो बाप अता फरमाया कि जो बाप अंबिया का इमाम, अंबिया का रसूलों का इमाम, और जिसने शब मेराज मस्जिद अक्सा में 1,24,000 अंबिया की इमामत फरमाई, और फिर सारी कायनात से गुज़रता हुआ सिदरा, फिर सिदरा से मकान की हुदूद को तोड़ता हुआ ला मकान में, फिर ला मकान से भी सफ़र करते हुए मकाम काबा कौसैन और अदना पर बैठे, और बैठ के रब ने उन्हें देखा और उन्होंने रब को देखा। तो ऐसा बाप किस बेटी को नसीब होगा।
حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے بارے میں علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خاتون جنت کو متعدد وجوہ سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پہلی وجہ کہ آپ کے باپ کو دیکھیں تو آپ کے باپ جیسا کوئی باپ نہیں ہے، اور دوسری فضیلت حضرت خاتون جنت کو یہ کہ آپ کی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ خاتون تھی کہ جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ لقب عطا فرمایا کہ خدیجہ محسنہ اسلام ہے۔ جب سیدہ خدیجہ کا نکاح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا کاروبار سپرد کر دیا، اور آپ ہی اس کی نگرانی بھی کرتے تھے، نگہداشت بھی کرتے تھے، اسے کاروبار کو چلاتے بھی تھے۔ مگر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے کائنات میں اگر کوئی شخصیت جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ ایک تو ہمارے ہاں ترتیب ہے نا کہ عورتوں میں سیدہ خدیجہ اور مردوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں مولا کائنات علیہ السلام نے کلمہ پڑھا۔ لیکن اگر حقیقتاً آپ دیکھنا چاہیں کہ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ یعنی خاتون جنت کی دوسری فضیلت آپ کی ماں، کہ جس ماں نے اپنا سب کچھ اسلام کے آنے سے پہلے، اظہار سے پہلے حضور کے قدموں پر قربان کر دیا، اور جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئیں تو اس کے بعد سیدہ خدیجہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گو آپ میرے خامد ہیں، مگر میں آج سے کلمہ پڑھنے کے بعد میرا تن، میرا دھن، میرا مال، میری اولاد، سب کچھ اس مشن کے لیے، اس دین کے لیے، اس رب کے نظام کی خاطر میں آپ کے قدموں پر نچھاور کرنے کا ارادہ کرتی ہوں۔ یہ دوسری فضیلت ہے حضرت خاتون جنت کی کہ ماں ملی تو وہ ماں جو محسنہ اسلام ہے، اور باپ ملا تو وہ باپ جو بانی اسلام ہے۔ پھر اس کے بعد سیدہ خاتون جنت کو جو فضیلت ملی وہ اولاد کی نسبت سے۔ بعض شخصیات خود بڑی اولوالعزم ہوتی ہیں، بڑی صاحب عزت منصب ہوتی ہیں، مگر اولاد کے حوالے سے جب دیکھا جائے تو ایسا بھی ہو جاتا ہے جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، جس کی نافرمانی، سرکشی، بغاوت اور کفر اور فسق کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ قربان جاؤں خاتون جنت تیرے قدموں پر کہ رب نے اگر تجھے اولاد دی تو وہ بھی حسنین کریمین جیسی عطا فرمائی، جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ جنتیوں کے سردار میرے آقا نے فرمایا میرے نواسے حسن اور حسین ہیں۔ تین عظمت کی نسبتیں، اور چوتھی عظمت کی نسبت یہ کہ رب العالمین نے سیدہ کائنات خاتون جنت کو جو خامد عطا فرمایا وہ مولا کائنات ہے۔ آپ اگر سیدہ کائنات ہیں تو رب نے آپ کو شوہر، آپ کی عزت کا محافظ وہ عطا فرمایا جو مولا کائنات ہے۔ یہ مولا کائنات کا لقب آپ نے، میں نے نہیں دیا، یہ لقب اس ذات اقدس نے دیا کہ جس کے بارے میں رب کہتا ہے میرے پیارے یہ کائنات میں نے بنائی ہے مگر سپرد تیرے کر دی ہے، جس کو اس دنیا میں، قبر میں، آخرت میں جو چاہے تو عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے اجتماع میں حج سے واپسی پر اپنے وصال سے کچھ ایام پہلے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا اور فضا میں بلند کر کے اعلان فرمایا من کنت مولا ہوں، تو مولا کائنات، خامد مولا کائنات کہ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا،
میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی جو ایک بار بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا چاہے اسے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اسے 2 بار مولا علی کی چوکھٹ کو چومنا ہوگا، جاتے ہوئے بھی بارگاہ رسالت میں اور آتے ہوئے بھی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کی عظمتیں اور فضیلتیں اور شانیں اس قدر نطق رسالت سے بیان ہوئیں کہ ان کا احاطہ ممکن نہیں۔ اور اگر میں یوں کہہ دوں کہ سب شان والے جو میرے آقا کی خدمت میں بیٹھے کرتے تھے ان سب کے فضائل ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور مولا کائنات کے فضائل جو میرے آقا نے بیان فرمائے وہ ایک پلڑے میں، تو مولا کائنات کی فضیلتوں کا پلہ بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات کو ایک بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی، وہ کہ آپ کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی۔ کوئی تو مجھے دکھا دو کہ جس کی فضیلت یہ ہو کہ وہ اللہ کے گھر پیدا ہوا۔ مولا کائنات کی یہ فضیلت ہے کہ جب آپ کی والدہ محترمہ بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی تو آپ کو آثار ولادت ہوئے، تو گھر دور تھے، آپ وادی میں تھی، گھر پہاڑوں پر تھے، واپس پہنچنا مشکل تھا، تو رب العالمین نے کعبہ کی دیوار کو شق کیا، آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ وہ اندر چلی گئی۔ حالانکہ کعبہ کا دروازہ بھی تھا، مگر دروازے سے اگر جاتی تو لوگ کہتے کہ وہ خود گئی تھیں، لیکن جب دیوار شق ہوئی اور اس شق سے گزر کے اندر گئیں تو اس بات کا اعلان تھا کہ مولا علی کی اماں خود نہیں گئی بلکہ رب راستہ بناتا گیا اور آپ کی اماں اس پر چلتے ہوئے اللہ کے گھر میں داخل ہو گئی۔ تو یہ فضیلت کس کو ملی ہے؟ پھر مولا کائنات کی ولادت ہوئی بیت اللہ میں، اور 3 دن آپ نے آنکھ نہیں کھولی۔ آپ کی والدہ پریشان تھی کہ شاید میرا بیٹا نابینا ہے۔ ان کو کیا خبر تھی؟ یہ تو وہ باخبر اور با علم اور صاحب نظر ہے کہ بیٹھے گا زمین پر دیکھے گا آسمانوں کو۔ اللہ اکبر۔ تو تیسرے دن حضرت ابو طالب کو جو آپ کے والد گرامی تھے ان کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ بیٹا نظر نہیں ہے، اس کی آنکھ نہیں کھول رہا۔ تو آپ کو اچانک یاد آیا کہ میں ایک سفر پر تھا تو وہاں راہب نے بتایا تھا کہ تیرا ایک بھتیجا ہوگا، وہ نبی ہوگا، اور اب تجھے بیٹا دے گا جو اس نبی کا ولی ہوگا، دوست ہوگا، اور وہ اس وقت تک آنکھ نہیں کھولے گا جب تک وہ اس کے چہرے کو اپنے سامنے پا نہیں لے گا۔ حضرت ابو طالب بھاگتے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر آئے کہ بیٹا آ جاؤ بیت اللہ میں۔ آپ بیت اللہ کے اندر جو ہی آپ نے قدم رکھا، مولا علی کو اٹھایا ہاتھوں میں، اسی وقت مولا علی نے آنکھیں کھول دی۔ گویا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو رب نے کہا ہوا تھا علی آنکھ نہیں کھولنی، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ تو آنکھ کھولے میرا گھر دیکھے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ جب تو آنکھ کھولے تو میرے حبیب کو دیکھے۔ لاؤ نا ایسی فضیلت، کوئی شان والا کوئی ایک تو لے آؤ، شان والے سارے ہیں یار، یہ جھگڑا نہ کیا کرو کہ وہ شان والے نہیں ہیں، سارے شان والے ہیں۔ نبی کی بارگاہ میں آنے والے، بیٹھنے والے، نماز پڑھنے والے، حضور پر اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنے والے، سارے شان والے ہیں، مگر ان شان والوں میں میرے مولا علی کی شان ہی انوکھی اور نرالی ہے۔ آنکھیں کھولیں تو پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی، آپ نے گھٹی دی، سب سے پہلے حضور کے لعاب میں ملی ہوئی گھٹی آپ نے کھائی۔ اللہ اکبر۔ اور نام میرے آقا نے رکھا علی۔ علی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ باعظمت، وہ سر بلند، کہ جس کو دیکھ کے ساری بلندیاں پستیوں میں تبدیل ہو جائیں اور یہ سب سے بلند نظر آئے۔
اتنا اعلیٰ نام رکھا۔ یہ خاوند ہے حضرت خاتون جنت کا، اور حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے بارے میں بے شمار فضائل ہیں، لیکن جو میں نے خطبہ میں پڑھی اگر آپ اسی کو سنیں اور سمجھیں تو آپ پتہ نہیں کتنے وقت آپ ایک جذب و سرور کی کیفیت سے باہر نہیں نکلیں گے کہ میرے آقا نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، لوگو فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ ایک تو بیٹیوں کو اللہ نے عزت اور عظمت دی جملہ فرما کر، مگر حضور کی باقی اولاد میں صرف خاتون جنت کو فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ آئیے میں آج کے اس گفتگو کا آخری حصے کی طرف آتا ہوں، اور وہ یہ آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آپ کی شفاعت پر بھی آپ کا یقین بڑھے گا، اور خاندان نبوت کی جو ہمدردی، جو الفت اور غمخواری امت کے لیے ہے، اس کا بھی آپ کو پتہ چلے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلے تو کافی دیر واپس تشریف نہ لائے، ایسے ہو جاتا تھا، مگر اس دفعہ جب حضور تشریف نہ لائے تو گھنٹے دنوں میں تبدیل ہوتے گئے، دن ہفتوں میں بدلنے لگا، صحابہ تلاش کر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھک گئے۔ آخر ایک دن ایک وادی میں بیٹھے تھے، ایک چرواہا بھی بیٹھا تھا، تو اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور اس سے باتیں کرنے لگے، بھئی یار تم نے کوئی یہاں انسان کوئی دیکھا ہے؟ اس نے کہا کیسا انسان؟ اس نے کہا کہ جس کی زلفیں وہ ہیں جس کی قسم رب نے واللیل اذا سجا کہہ کے اٹھائی ہیں، جس کا چہرہ وہ ہے کہ جس کو رب نے والضحیٰ کہہ کے جس کی قسمیں اٹھائی ہیں، جس کے لب وہ ہیں کہ جس کو رب نے ما ینطق عن الہویٰ کے نام سے جس کا ذکر کیا، جس کی چال وہ ہے جس کو رب نے لا اقسم بہذا البلد کہہ کے پکارا، جس کے ہاتھ وہ ہیں جس کو رب نے ید اللہ کہا، اور جس کی آنکھیں ایسی مخمور رہتی تھیں کہ جن آنکھوں نے اللہ کے حسن و جمال کو دیکھا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں کسی شخص کو تو نہیں دیکھا، میں روز یہاں بکری چرانے آتا ہوں، مگر قریب کہیں سے مجھے رونے کی آواز آتی ہے، اور خدا جانے ادھر سے آتی ہے، اس طرف سے، آگے سے، شمال، جنوب، پیچھے سے، مجھے نہیں پتہ، لیکن آواز آتی ہے۔ ان کا وہ کہتے کیا ہیں؟ ان کا رونے کی آواز میں ایک ہی لفظ ہوتا ہے، اللہم رب حب لی امتی امتی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، بس یہی جملہ ہوتا ہے، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ صحابہ بے چین ہو گئے، کہنے لگے کہ یقیناً ہمارے آقا کی آواز ہے، یہ ہمارے رحمت للعالمین پیغمبر کی آواز ہے۔ بھاگتے ہوئے غاروں کو تلاش کرتے ہوئے جب اندر گئے تو دیکھا حضور سر سجدے میں رکھ کے رو رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں جہاں آپ کا سر تھا آپ نے رو رو کر آپ کے آنسو مبارک گرنے سے وہ مٹی گارا بن چکی تھی۔ صحابہ نے بڑی منتیں کی کہ حضور ہم تو اداس ہو گئے، ہم تو مر گئے آپ کے بغیر، ہم تو ایک آن بھی آپ کو دیکھے بغیر وقت نہیں گزار سکتے، ہفتوں ہو گئے، حضور سر سجدے سے اٹھائیے، اپنا مکھڑا تو دکھائیے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اٹھایا سر۔ تو سارے صحابہ سوچنے لگ گئے کہ اب کیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر ہمارے کہنے پر نہیں اٹھا رہے تو ایک ہی ذات ہے، اگر ان کو منا کے لے آؤ تو حضور سر سجدے سے اٹھا لیں گے۔ انہوں نے کہا وہ کون سے؟ انہوں نے کہا خاتون جنت، دل میں حضور کے دل کا ٹکڑا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ صحابہ بھاگتے گئے، حضرت فاطمہ الزہرا سے عرض کی، آپ تشریف لے آئیں۔ آپ نے کہا تو حضور نے پھر بھی سر نہیں اٹھایا سر سجدے سے۔ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے عرض کی، ابا جان قربان جاؤں اس جملے پر، کسی بیٹی کو اتنا عظمت والا باپ نہ کبھی ملا ہوگا نہ ملے گا۔ ابا جان اگر آپ امت کے غم میں رو رہے ہیں تو میں اپنے سر سے دوپٹہ سرکا کر رب سے دعا کرتی ہوں آپ کی امت کے لیے کہ اللہ جب تک تو میرے ابا کی امت کو نہیں بخشے گا میں بھی اپنے سر پر دوپٹہ نہیں ڈالوں گی۔ پھر دیکھنا رب کیسے
تیری امت کی، میرے ابا تیری امت کی بخشش کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی یہ سنا کہ میری بیٹی میری امت کے لیے رب سے اس انداز میں دعا مانگنے والی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے سے اٹھا دیا، اور اسی غار میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ کیا آیت فرمائی؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب تجھے دیتا رہے گا، تو مانگتا رہے گا، رب دیتا رہے گا، دیتا رہے گا۔ اللہ کب تک دے گا؟ فرمایا پیارے جب تک تو راضی نہیں ہو جائے گا۔ تو میرے آقا نے عرض کی اللہ تجھے پتہ ہے کہ میں کب راضی ہوں گا؟ فرمایا پیارے بتاؤ کب راضی ہوگے؟ کہنے کہ جب تک میرا ایک ادنا امتی بھی جہنم میں رہ گیا میں اسے نکال نہیں لوں گا، میں بھی راضی نہیں ہوں گا۔ تو رب نے فرمایا پیارے ہم تجھے راضی کر کے چھوڑیں گے۔ اس لیے یہ خوبصورت شعر پر میں بات ختم کرتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔